बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाह ॾाही मथियां ॾाहियूं ॾुख ॾिसनि, मूं ते मूं पिरियनि भोराई में भाल कया। शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझ पर भोलपने पर ही अपनी रज़ाओं और रहमतों के दरवाज़े खोल दिए हैं, तो फिर मुझे उस दानाई से क्या सरोकार कि जो दानाई कल को मेरे लिए तबाही का सबब बन सके। यकीनन नाज़रीन किराम, ये भोलपन ही है जो इंसान के अंदर की सच्चाई का अकास करार होता है। इसकी मिसाल हम उमूमन बच्चों के साथ जो है वो मिलाते हुए देते हैं और कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे, और यही वो मकाम इंसान है जिसका तज़किरा हमें कुरान हकीम की रूह से एहसन तकवीम की सूरत के अंदर मिलता है। भोलपन रखने वाली तबीयत का मालिक फ़र्द अपनी ज़ात के अंदर उम्दगी की एक बेहतरीन मिसाल हुआ करता है। वो मिलावट से पाक, उसमें दोगनापन नहीं, खुद गर्जी नहीं है, वो जैसा अंदर है वैसा ही बाहर हुआ करता है। और इसी ही भोलपन के एक नमूना शख्सियत जो उनकी ज़ात से भोलपन की सूरत के एतबार से बुज़ुर्गी और तंज़ो मिज़ा की शौख़ी उनकी ज़ात से झलकने वाली, जिस पर कि आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, वो बरे सगीर के एक नामवर सूफ़ी बुज़ुर्ग जो तंज़ो मिज़ा के साथ अपनी ज़ात के एतबार से मशहूर हैं, यानी वतायो फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह, जिस पर कि आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी दरवेशी की उस सिफ़त के एतबार से वो पैगामात दुनिया को दिए और वो हकीकतें आश्कार की कि जिनसे इंसान आज भी जो है वो फैज़ हासिल करते रहे हैं और करते रहेंगे। मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब के मुताबिक, बदल कर फ़कीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। इसी शख्सियत यानी वतायो फ़कीर की शख्सियत पर गुफ्तगू करने और उनसे जो असबाक हमें मिले हैं उन पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं मेरे देरीना साथी और इतरब पाकिस्तान के एक सीनियर स्कॉलर जनाब मदद अली करम अली साहब। मदद अली करम अली साहब इतरब के दुनिया में पिछले 36 सालों से मैनेजमेंट और एकेडमिक स्कॉलर की हैसियत में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपने पीटेप प्रोग्राम बड़ी कामयाबी से अंजाम दिया है और साथ ही साथ आपने जो है वो एजुकेशन के अंदर जो है वो मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, इस्लामिक कल्चर के अंदर भी आपने मास्टर की डिग्री हासिल की है, और उसके अलावा आप आगा खान यूनिवर्सिटी से एजुकेशन में डिप्लोमा ऑनर भी हैं। सबसे पहले तो आज के इस प्रोग्राम जिस पर्सनैलिटी पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, वतायो फ़कीर, आप सबसे पहले हमें बताएं कि वतायो फ़कीर की ज़िंदगी क्या है और उस ज़िंदगी का जायज़ा जो है वो आप हमारे सामने और नाज़रीन के सामने जो है वो बयान करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हम देरीना साथी एक दूसरे के साथ रहे हैं और गुज़श्ता 36 बल्कि 37 सालों से हमने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा है। और हमारा एक और साथी मुझे याद आता है, अलवाइस मोहम्मद यूसुफ, वो भी हमारे साथ है। हमने एक दूसरे से अच्छा सीखा है और शेयर करते रहे हैं। और आज ये आगाही प्रोग्राम के लिए जो हमने ये प्रोग्राम मुरतब दिया है, उसमें भी हम दोनों के साथ साथ अलवाइस मोहम्मद यूसुफ का भी हमारे साथ हिस्सा शामिल है। तो आमदम बराए मकसद मैं अभी आपके सवाल की तरफ आता हूँ और आगाही प्रोग्राम में आगाही देने के लिए कि वतायो क्या है और कौन था। जिस तरह से आपने कहा कि भोलपन में उन्होंने बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की हैं, और मुझे भी बचपन से ये नाम चूँकि इलाके में बहुत मशहूर था तो है ये जहन में, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे पता चला कि 80 की दिहाई इसकी शख्सियत के लिए बहुत अहम थी। 80 की दिहाई में, और चूँकि इसकी आखिरी आराम का टंडो अलायार में है, और वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर बनकर अब्दुल कादिर मंगी आया था। वो था तो मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी उसकी असिस्टेंट कमिश्नर की, लेकिन वो सूफ़ी
انداز کا ایک شخص تھا، بعد میں وہ کلچر ڈپارٹمنٹ سندھ کا سیکریٹری بھی ہوا. اس نے دیکھا کہ یار یہاں وطایوں کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے، لوگوں کے پاس اتنی معلومات نہیں ہے. تو اس نے باقاعدہ وہاں 2 سیمینار کروائے. سندھ کے جتنے بھی مفکر تھے، ادیب تھے، دانشور تھے، عالم تھے، وہاں قریب چونکہ بہت سارے ادارے وہاں ہیں، سندھی لینگویج اتھارٹی ہے، سندھولوجی ہے، سندھ میوزیم ہے، سندھ یونیورسٹی ہے، دوسرے بہت سارے ادارے ہیں، اور دوسرے بھی خیرپور وغیرہ، اور پنجاب سے بھی لوگوں کو انہوں نے دعوت دی تھی. اس طرح سے 2 سیمینار جو ہے وہ انہوں نے کروائے. اس میں لوگوں نے مختلف پیپرز پڑھے، اور آج میں جو بھی یا ہم ایک دوسرے سے جو بھی گفتگو کریں گے، وہاں پڑھے گئے سیمینار میں جو پیپر پڑھے گئے اس پر مبنی 2 کتابیں شائع ہوئیں. وہ 2 کتابوں سے، جس میں ایک کتاب تھا وطایو فقیر جا رنگ ہزار، اور دوسری کتاب تھی دانا درویش وطایو فقیر، اس طرح سے. اور دونوں عبدالقادر منگی نے یہ ترتیب دی ہیں. اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو جس پہ مفکروں کا جو کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمر کوٹ میں پیدا ہوا ہے. کسی نے یہ کہا ہے وہ تاجپور میں پیدا ہوا، لیکن زیادہ کنسنسس عمر کوٹ میں پیدا ہوا. اس کے جو آباء و اجداد تھے وہ ہندو کمیونٹی سے تعلق تھے، جس میں کھٹی بھی کہا گیا ہے، اس کو لوہانا کمیونٹی بھی کہا گیا ہے. مختلف ریسرچ تو ابھی ہو رہی ہے، لیکن اب تک جو باتیں ہیں اس میں یہ ہے. اس کے والد کا نام جو تھا وہ میلو رام تھا، اور اس کا ایک چچا تھا سادھو رام. یہ دونوں عمر کوٹ میں رہتے تھے، بیوپاری تھے، ایک لیاس بھگت بھی تھے. بعد میں وہ وہاں سے شفٹ ہو کر ماتلی کے قریب، اگا مانو کے قریب، وہ پتہ ہے ہمارا ایک وہ علاقہ رہا ہے پاپولر، ہم نے وہاں وزٹ بھی کیا ہے، چمبڑ، غلام نگاری، گلاب لگاری، اور یہ علاقہ وہاں اگا مانو اس دور کے اندر بندر ہوا کرتا تھا، ایک نصرپور کا بندر اور یہ اگا مانو کا بندر، اور بہت پاپولر تھا. 25-30 ہزار کی آبادیاں رہتی تھی، اور ایک بہت بڑا مدرسہ تھا، مسلمانوں کا اس وقت راج تھا. ان کو ایسا لگا چونکہ ان کا بزنس تھا مسلمانوں سے زیادہ، اور ان کو بچوں کو پڑھانا بھی تھا، اور یہ تھوڑے متاثر بھی ہوئے اسلام سے. تو یہاں اگامانو میں آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد وطایو اور اس کے کزن کو، دونوں کو انہوں نے وہاں مدرسے میں داخل کیا. اس کے کزن کا نام تھا شیخ علی، اور وہ پڑھنے میں بڑے ہوشیار تھے، اور اس کی آواز بہت اچھی تھی. اور بعد میں بہت پاپولر قاری، میٹھے آواز والے قاری بنے، اور بعد میں قاضی بھی بنے، اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کو نصرپور میں قاضی مقرر کیا گیا. وطایو وہاں گیا تو صحیح، لیکن انہوں نے وہاں جا کر اتنی زیادہ پڑھائی نہیں کی. اس کا بچپن سے درویشانہ اسٹائل تھا، دیوانہ اسٹائل تھا، اور بس اس طرح سے باتیں کرتے رہتے تھے. بظاہر پڑھنے میں اس کا دھیان نہیں ہوتا تھا. ماں باپ نے سمجھا کہ اس کی ابھی شادی منگنی کروا دیں تاکہ تھوڑا شاید اسی وجہ سے وہ صحیح ہو جائے. تو عمر کوٹ سے اس کی منگنی بھی کروا دی. اس وقت علاقے میں یہ تھوڑا اس طرح سے بھی مشہور ہوا کہ یہ دیوانہ ہے، اس طرح کی حرکتیں اس کی، اس طرح کی باتیں. ایک دن کہتے ہیں کہ وہ عمر کوٹ میں پہنچا، اور وہاں کے کلچر کے مطابق، وہاں کی ضرورت کے مطابق خواتین کنویں سے پانی بھر رہی تھیں. یہ بھی وہاں پہنچا. کلچر کے مطابق اس طرح سے ہے کہ جب آپ آنے والے مہمان کے ساتھ بلیکار کرتے ہو، خوش آمدید کہتے ہو، تو طریقہ کار الگ کچھ ہوتا ہے. اس طرح سے خاص طور پر فیمیل کے لیے اگر آپ ایج میں ان سے چھوٹے ہو تو آپ کو سر جھکانا پڑتا ہے، وہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھیں گی، دست شفقت. اس طرح سے اگر آپ عمر میں بڑے ہو تو وہ خواتین آپ کے آگے سر جھکائیں گی، آپ ان کو دعا دیں گے، اور اس طرح سے ان کے لیے اچھے الفاظ کہیں گے. اس طرح سے طریقہ کار. لیکن اگر آپ کی اپنی منگیتر ہے جس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوا ہے، بیوی ہوئی ہے، تو اس کے سر پہ آپ ہاتھ نہیں رکھتے ہو. اب چونکہ اس علاقے میں مشہور تھا کہ یہ دیوانہ ہے، خواتین سب موجود تھی، کنویں پہ اس کا گزر بھی ہوا اور اس کی منگیتر بھی وہاں موجود ہے. انہوں نے آزمانے کے لیے اس کی منگیتر کو کہا کہ دیکھو اب ہم اس کو بلیکار کہیں گے، آپ دیکھنا، آپ بھی ہمارے ساتھ اس طرح سے کرنا، دیکھیں کیا کرتا ہے، وہ پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا ہے آپ کو. سب کو تو اس نے سر پہ ہاتھ رکھا اور دعائیں دی جس طرح سے رواج ہے. لیکن جب اس کی منگیتر سامنے آئی، اس نے بھی اپنے آپ کو جھکایا اس طرح سے، گردن جھکا کے. لیکن اس نے کہا
चरिया खरिया आयूं पर सुञाणो सभी था। भले हम कैसे भी दीवाने हैं लेकिन रिश्ते सारे पहचानते हैं। और बाद में उसकी शादी हुई और शादी के बाद वो वापस यहाँ आए, और चूंकि उसका कज़न जब नसरपुर में काजी बनकर गया तो उसकी माँ, उसके चाचा और ये उसके वालिद का अगामाणू में इंतकाल हो गया। ये लोग शिफ्ट होकर वहाँ गए नसरपुर में, और वहाँ ताजपुर में इस तरह से रहते थे। वो उसका कज़न जो था वो तो काजी था लेकिन वो उसके करीब कम रहता था, माँ के साथ उसका ज़्यादा वक्त गुजरता। वो नहीं चाहता था कि वो जो उसकी अथॉरिटी है, उसका पावर है, उसका मैं इस्तेमाल करूँ कि नहीं मेरा कज़न है वो इस दर्जे पर है, वो उस तरफ, वो ख़ुद भी उस तरफ नहीं जाता था। ये घूमता रहता था मुख्तलिफ इलाकों में, कभी ठट्टा में, कभी उमरकोट में, कभी शाह लतीफ़ की तरफ। एक शाह अब्दुल लतीफ़ के हवाले से भी बड़ी एक अच्छी मीर अब्दुल हुसैन सांगी ने लिखा है कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई शाह हबीब को वतायो फ़कीर की दुआ से मिला है। ये भी उसमें मशहूर है। लेकिन जब वो चूँकि उम्र में शाह अब्दुल लतीफ़ से बड़े थे, उनके वालिद की उम्र थे जी जी, तो बचपन में जब वतायो फ़कीर छोटा होता था, तो यानी ये अब शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई छोटा होता था, तो ये वतायो फ़कीर जाकर उसको खेल कूद करवाया करता था। एक दिन इस तरह से हुआ कि शाह हबीब के साथ शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई भी थे। वतायो फ़कीर वहाँ गया और उसके वालिद को जाके कहता है कि लतीफ़ मेरे हवाले करो, मैं ज़रा इसको खेल कूद करवा के आता हूँ। और इस तरह से उसको लेकर पानी में जाके डुबकी लगाई। अब बाप के सामने छोटा बेटा पानी में डुबकी लेके वो वतायो फ़कीर के साथ गया, और थोड़ी देर के बाद नहीं आया तो वो तो परेशान हो गया, चिल्लाने लगा कि ये क्या हुआ, वतायो दीवाना, मेरे बेटे को उसने डुबो दिया, ये पता नहीं क्या कर रहा है। तो शोर जैसे मचाया, लोग जमा हुए, वतायो फ़कीर बाहर आ गया, आकर कहा कि क्यों जल्दबाजी की, मैं तो इसको इल्म सिखाने के लिए ले गया था, आपने अभी चूँकि जब जल्दबाजी की, लोगों को बुलाया तो मुझे उसको वापस लेकर आना पड़ा, लेकिन अब भी इतना सीख गया है कि दुनिया में इसका नाम होगा। यानी इस किस्म की, यानी वो रूहानी कैफियत में उसको ले जाते की तरफ इशारा था उनका। और इस तरह से उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे चुटकुले और बहुत सारी चीज़ें जो मिलती हैं। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में जो है वो आपने इनकी ज़िंदगी का जायज़ा पेश किया है। सर, आप हमें बताएंगे कि ये जो तंज़ मिज़ाह का जो सन्फ़ है, इसके बारे में आप थोड़ा सा आगाही दें। आपने तंज़ मिज़ाह की बात की, बहुत अच्छी। वतायो फ़कीर ने यही स्टाइल अपनाया है। तंज़ मिज़ाह उसके अफ़कार में बहुत मिलता है। तंज़ और मिज़ाह ये दो अल्फाज हैं। तंज़ बेसिकली मुआशरे को अपना आईना दिखाता है। किसी ख़राबी, किसी बुराई, वो समाजी हो या मुआशरती हो, उसकी इस तरह से निशानदेही करता है कि वो सामने वाले को बुराई नज़र आती है, उससे नफ़रत भी होती है और इस्लाह की तरफ वो आमादा होता है। लेकिन तंज़ में चूँकि काट होती है, वो काटती है इस तरह से, चूँकि जैसे होता है ना अल्फाज के अंदर तलवार की तरह होते हैं, इस तरह से तंज़िया अल्फाज जो है वो उसमें डंक छुपा रहता है, एक चुभता है, यानी उसमें तकलीफ़ भी आती है। लेकिन बामकसद तंज़ हो तो वो इस्लाह के लिए आमादा करता है। मिज़ाह बेसिकली ज़हन की शगुफ्तगी है, ज़िंदा दिली है, कारी को या जो सुनता है उसको मुस्कुराने पर, हंसने पर मजबूर कर देती है। और जब ये दोनों शामिल हो जाएं तो गुदगुदाने पे एक लिहाज से मजबूर करती है। खालिस मज़ा जो है वो बेज़रूर हो जाता है। मिज़ाह में बेसिकली गम नहीं होता, गुस्सा नहीं होता, तलखी नहीं होती, उसमें हंसी और खुशी होती है। और ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजुम मलजुम है। सिर्फ तंज़ हो तो बंदे को तकलीफ़ होती है, काबिल बर्दाश्त नहीं रहता है, लेकिन तंज़ के साथ मिज़ाज शामिल हो जाए तो वो काबिल बर्दाश्त हो जाता है। और लोग हंसी खुशी ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त भी कर लेते हैं, कड़वी चीज़ को मीठे अंदाज में जैसे वो सिंधी में एक जुमला कहते हैं ना, रुमाल में वेड़े गाल करण, लपेट के रुमाल के अंदर वो बात कहे दो, जो बात आप कहे भी दो समझ में भी आ जाए, यार मेरी क्या बुराई थी, मेरी क्या गलती थी, वो समझ में आ जाए, इस्लाह की तरफ हो, और साथ में वो मुस्कुरा भी दे। इस तरह से ये तंज़ व मिज़ाह का कैप्सूल में डाल के इस तरह का अंदाज है। बिल्कुल, ये माशाल्लाह माशाल्लाह। गुड। तो सर, आप इनकी ज़िंदगी के हवाले से जो इन्होंने लताइफ
یا جو ان کی ذات سے جو وابستہ جو واقعات ہیں ان میں بہت کچھ اور بڑی گہری معنی اور حکمتیں جو ہے وہ سموئی ہوئی ہیں بالکل دیگر صوفیاء کرام، تبھی تو آپ کو جو ہے وہ صوفیاء کرام کے ان صف میں جو ہے وہ لا کھڑا کیا ہے۔ تو آپ ہمیں ان کی زندگی کے خاص طور پر مزاح کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ شیئر کریں گے؟ بالکل، بہت اچھی باتیں وطائے و فقیر کے ایسے بہت سارے گفتے ہیں جو ہم ایک دوسرے سے شیئر کریں گے، لیکن میں یہاں تھوڑا آپ کو اس میں ایڈ کروں کہ ہمارے کلچر کے اندر اوتاق اور کچہری انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے۔ لوگوں کو وطایو بھی یاد رہا ہے، شاہ عبداللطیف بھٹائی بھی یاد رہا، اور ایسے دوسرے بزرگ بھی یہ تو ان کے institution بیت، کی ہاں حیثیت ایک ہے۔ لحاظ سے لوگ ہمیشہ اوتاق کے کھلی رہتی، لوگ جا کے بیٹھتے، اپنے دوسرے معاملات سوشل ایشوز کے ساتھ ساتھ ادبی ڈسکشنز ہوتی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی میوزک والا کام کر رہا ہے، کوئی سٹوری سنا رہا ہے، کوئی اپنی اور دانشمندانہ باتیں کہہ رہا ہے، علمی باتیں، یہ ان کا بہت بڑا رول ہے۔ تو جب اوتاق کے علاقے میں ہوتی تھی تو وہاں لوگ وطایو کی باتیں بھی کرتے تھے، اور وطایو فقیر نے ہر موضوع پر، یعنی دنیا کے معاملات میں، لیکن اس کی شخصیت میں ایسا تھا کہ دنیا داری کی طرف اس کا رجحان نہیں تھا، وہ موت اور آخرت کو ہمیشہ یاد رکھتا تھا۔ میں چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک بڑا وہ مشہور ہے اس کا معاملہ، ماں نے کہا کہ بیٹا آگ لے کر آؤ، اب سندھی میں ٹانڈو، اور یہ بھی کلچر میں ہے، ہمارے کلچر میں بیسیکلی یہ کہ لوگ پڑوس میں ایک دوسرے کی کس طرح سے مدد کرتے تھے۔ کسی نے اچھا سالن پکایا ہے تو پڑوس والے یہ برا نہیں مانتے تھے، جی خوشی یا تو خود دے کر آتے تھے یا لینے جاتا تھا، لیکن وہ بھی شیئر کرتے تھے۔ لسی بنائی ہے تو لسی شیئر کرتے تھے۔ اس طرح سے چونکہ اس دور میں گیس اور اس قسم کی چیزیں نہیں تھی، آگ جلانا انٹیریئر میں خاص طور پر سردی کے موسم میں یا عام حالات میں آگ جلانا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں سے آگ لے کر آتے تھے، ٹانڈو لے کر آتے تھے، پھر اس سے اپنی آگ جلاتے۔ تو اس طرح سے وطائے فقیر کی ماں کو بھوک لگی تھی، ان کو کہیں سے گوشت ہاتھ آیا تھا، پکانا تھا ان کو، تو کہا کہ بیٹا جاؤ کہیں سے آگ لے کر آؤ تو کھانا بنائے۔ وطائے فقیر گیا، پورا گاؤں گھوم پھر کے خالی ہاتھ آ رہا تھا۔ ماں نے جب دیکھا یہ خالی ہاتھ آ رہا ہے تو وہ کہتی ہے کہ بیٹا میں نے تو بولا تھا آگ لے کر آؤ، تو خالی ہاتھ کیوں آ رہا ہے؟ تو کہتا ہے ماں کہیں پہ بھی آگ نہیں ملی، پورا گاؤں میں نے دیکھ لیا، کہیں پہ بھی آگ نہیں ملی۔ تو وہ غصے میں بیٹھی تھی، بھوک بھی تھی، تو کہتی ہے بیٹا اگر کہیں نہیں ملا تو دوزخ میں چلے جاتے، وہاں ہی لے کر آتے۔ تو کہتا ہے ماں دوزخ میں بھی آگ نہیں ہے، جو جاتا ہے اپنی آگ اپنے ساتھ لے جاتا ہے، خدا نے آگ نہیں جلائی ہوئی ہے وہاں پہ۔ ہے کہ ہم اپنی آخرت، ہر ایک اپنی آخرت اپنے ساتھ لیے، یعنی آپ سمجھو نا کہ الدنیا مزرعۃ الآخر والا فلسفہ پورا اس میں اس نے دے دیا کہ ہر ایک جو کماتا ہے وہی ساتھ لے جاتا ہے۔ اگر آگ کماؤ گے تو آگ سے لے جاؤ گے، نہیں تو آپ کے پاس بہشت ہوگی۔ بڑی اچھی اس طرح سے مثال دی ہے، زبردست، بڑی زبردست مثال۔ اور ایک اس کا طنز و مزاح کا انداز ہی ایسا ہے کہ ایک گفتے کے اندر، ایک شعر کے اندر آپ بڑی گہری بات کہہ دیتے ہو۔ گہری بات، ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ گاؤں میں چور آئے اور چوری کر کے گئے، گاؤں کی چوری ہو گئی، تو صبح اٹھ کر چور کو پکڑنے کے لیے لوگ اس کے پیروں کے نشان دیکھنے لگے۔ یہ بھی ایک ہماری لوکل ایک ثقافت کا حصہ ہے کہ پیری ہوتا ہے جو کھوجی جس کو بولتے ہیں، لوگوں کے پیروں کے نشان پہچانتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جو پہچان رکھتا ہے، دوسرے لوگ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں لگا ہوا ہے، یہاں لگا ہوا ہے، یہاں لگا ہوا ہے پیر، وہ پیروں کی نشاندہی اس طرح سے کرتے ہیں، اور وہ کھوجی جو ہے وہ پہچانتا ہے اس طرح سے۔ تو لوگ تو اس طرف جا رہے تھے، لیکن وطائے فقیر اٹھ کے قبرستان کی طرف چل پڑا اور وہیں جا کر بیٹھ گیا۔ تو لوگ گھوم پھر کے واپس وہاں پہ آئے کہ بتایا لوگ ادھر ڈھونڈ رہے ہیں چور کو، تو آ کر ادھر بیٹھ گیا ہے کیوں؟ بولے گھوم پھر کے یہیں آئے گا، کہاں جائے گا، آخر تو اس نے یہیں آنا ہے نا، کہاں جائے گا؟ یعنی آپ دیکھو نا اختتامی جو اس کا انتہائی جو نقطہ ہے، بالکل یہی انسان کی زندگی کا اختتام کیا ہے، بالکل کہ یہاں آپ گھوم پھر کے دنیا میں جائے گا کہاں؟ کتنا کمائے، کتنی چوری، کتنی رکھے گا، جانا تو اسی قبرستان میں ہے اس نے آخر میں۔ آپ دیکھو کس طرح سے آخرت کی باتیں یاد دلا دیتا ہے۔ مجھے بھی آپ نے یاد دلا دیا کہ زندگی میں انسان کا رویہ خدا کی طرف اور خدا کا رویہ انسان کی جانب، بالکل کہ وہ تو
رحمان اور رحیم ہے، ہمیشہ کرم نوازی کے لیے بندے کے لیے جو ہے وہ منتظر رہتا ہے کہ کوئی میری رحمت کے سائے میں آئے تو میں عطا کروں۔ کہا جاتا ہے کہ وطائے فقیر جو ہے وہ مسجد کے سامنے بازار بھی ہے اور مسجد بھی ہے، تو سامنے کھڑے ہو کر جو ہے وہ کچھ اشارے کر رہا ہے، کبھی آسمان کی طرف اور کبھی مسجد کی طرف اور کبھی زمین کی طرف، کبھی بازار کی طرف۔ تو کسی دانشور لوگ بڑی سمجھتے تھے کہ ان کی حرکتوں میں کچھ نہ کچھ ہے، تو کوئی قریب آ کر آ گئے اور کہنے لگے کہ فقیر ہمیں ذرا بتاؤ کہ یہ اشارے کا کیا مقصد ہے، کس طرف اشارے کر رہے ہو؟ کہا کہ خدا اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ اچھا، اتنی بڑی بات ہے، تو پھر کیا ہوا اس کا؟ صلح کروائی؟ جی، نتیجہ کیا نکلا؟ بولا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے بھی مغفرت کرنے کے لیے بھی راضی ہے، بندے راضی نہیں ہو رہے، ان کو ٹائم نہیں مل رہا ہے، دیکھو کس طرح سے مصروف ہے اپنے کام کاج کے اندر۔ پھر کچھ وقت گزرا اور قبرستان کے اندر جو ہے وہ لوگ کسی میت کو لے گئے تھے، تو دیکھا کہ وطائے فقیر پہلے ہی سے موجود ہیں اور اسی انداز کی حرکتیں کر رہے ہیں، آسمان کی طرف اشارے، پھر قبروں کی طرف اشارے۔ تو کسی نے پوچھا وطائے کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ تو پھر کیا نتیجہ ہوا؟ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب بندے مان رہے ہیں مغفرت کی طلب کے لیے، بخشش کے لیے، خدا نہیں مان رہا ہے، کیونکہ وہ وقت جو تھا وہ گزر گیا۔ جب ان کو زندگی کی ویلیو اور قیمت دیکھیں آپ، انسان کی زندگی کی اس دوران انسان جو کچھ کرے وہ وہی اس کے لیے جو ہے وہ انمول ایک غنیمت کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو کتنی بڑی چیزیں، بڑی بات، یعنی جب ان کو دنیا میں عبادت کرنی چاہیے، آخرت کو، موت کو یاد رکھنا چاہیے، اس وقت وہ بزی ہے، اور جب یہاں آ کے ان کو ابھی مغفرت چاہیے تو خدا کہہ رہا ہے کہ آپ نے وقت ضائع کر دیا، ابھی نہیں ہے۔ وہ قرآن پاک میں بھی ایک پیغام ہے نا کہ دوزخی بہشتیوں سے کہیں گے کہ خدا سے ہماری سفارش کرو کہ ہمیں ابھی تھوڑا وقت، تھوڑی مہلت دے، ہم جا کے دنیا میں ابھی کوئی بھی غلط کام نہیں کریں گے، اچھے کام کریں گے اس طرح سے، لیکن کہتے ہیں ان کو موقع پھر نہیں ملے گا۔ اور مجھے یاد ہے پیر شہاب الدین شاہ نے رسالہ در حقیقت دین میں اس کو وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو ان کو موقع نہیں مل رہا ہے، لیکن جو دنیا میں ہیں اس وقت ہم سمجھو کہ ہم وہی ہیں جو وہ وقت مانگ رہے ہیں، ان کو نہیں مل رہا لیکن ہمارے پاس ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم بھی وقت ضائع کر دیں، پھر ان کی طرح ہم بھی تڑپتے رہیں۔ شاہ لطیف کا شعر بھی یاد آ رہا ہے، کھٹیں جی ہارائی ہند تن جو ہی پانا چمدے پی بھرے جام جنت جو، یعنی یہی دنیا ہے جو کہ آخرت حاصل کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ اب دیکھو یہ ایک طرف دنیا کی بے ثباتی کے حوالے سے یہ بہت ہی واضح تھا، مادہ پرستی وطائے فقیر کے پاس تھی ہی نہیں۔ میں نے پہلے بتایا نا آپ کو، جیسے اس کا کزن قاضی تھا لیکن وہ اس کے قریب ہی نہیں جاتا تھا، وہ اپنی درویشانہ فقیرانہ اسٹائل میں زندگی گزارتا تھا اور لوگوں کو سمجھاتا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ترک دنیا کے تھے، نہیں، یہ والا نہیں تھا، کے فرائض بھی، بالکل لوگوں کے کام بھی آ رہا ہے، بالکل یہ بھی ہے، یہ ہے، اور بالکل دنیا صحیح کو ہے، بیلنس کا کنسپٹ بھی ان کی زندگی میں بالکل صحیح ہے۔ لیکن وہ زیادہ جو ہے نا کشتی میں، جیسے لیکن اس کی اصلیت کو جان کر بیان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کشتی کو پانی تو چاہیے ورنہ تو کشتی کہاں چلے گی، لیکن وہی پانی اگر کشتی میں آ جائے تو ڈوبنے کا سبب بنے گا۔ تو وہ والا معاملہ تھا کہ وہ پانی کو کشتی میں آنے نہیں دیتا تھا، اس طرح سے دور رہتا تھا اس سے۔ جتنی ضرورت ہے، یعنی آپ کو جینے کے لیے کھانا چاہیے، کھانے کے لیے جینا نہیں ہے، اس طرح کا اس کا، بالکل۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کو ماں نے سفر پہ جاتا تھا، کبھی ٹھٹا جا رہا ہے، کبھی عمر کوٹ جا رہا ہے، کبھی شاہ لطیف کے علاقے میں، مختلف علاقوں میں گھومتا رہتا تھا درویشانہ دیوانہ اسٹائل میں۔ ماں کو بڑی پریشانی رہتی تھی اس کو کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کبھی کہاں بھوکا کس طرح سے زندگی گزارے، تو ماں اس کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ کچھ پیسے، 1 روپیہ کہتے ہیں، اس نے جمع کیا، لطیف وہ نکل رہا تھا وطائے فقیر، تو ماں نے اس کے ہاتھ میں وہ روپیہ دے دیا کہ بیٹا ساتھ لے جاؤ۔ اب اس نے ماں سے لے تو لیا لیکن وہ اسے بوجھ لگنے لگا کہ میں اس کو کہاں لے جاؤں گا، کیسے سنبھالوں گا۔ فقیر آدمی کے لیے 1 روپے کی کتنی، وہ بھی بڑا پریشان تھا۔ اور پھر کیا ہے کہ وہ حکمت سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی نکتہ دیتے ہیں نا اس طرح سے۔ اس زمانے میں روپے بھی سکوں میں ہوتے تھے، آج بھی ہے۔ ہاں، تو وہ اس وقت جو ہے نا وہ سمجھا کہ یار اس کو کہیں رکھ دیتا ہوں، تو جاتے راستے میں
سفر میں ایک جھاڑی نظر آئی تو وہ مٹی کے اندر وہ روپیہ چھپا کے سکون سے آگے چل پڑا. پیچھے ہوا تیز لگی تو وہ جو مٹی میں سکہ چھپایا تھا تو مٹی اڑ گئی, سکہ ظاہر ہونے لگا. کوئی راہگیر وہاں سے گزرا, اس کو وہ سکہ جب نظر آیا تو اس نے کہا کہ لگتا ہے یہاں خزانہ ہوگا. تو اس نے سکہ تو لیا وہ, لیکن ساتھ میں اپنے ساتھیوں کو بلا کے وہاں کھدائی کرنا شروع کر دی. کھدائی کر کے پورا جھاڑ وہ جو تھا وہ اکھاڑ کے دوسری طرف پھینک دیا. ملا تو کچھ بھی نہیں تھا, تو صرف ایک سکہ. دوسرے دن جب وہاں سے وتایو کا گزر ہوا, دیکھا جب اس کا درخت کا حال, تو کہتا ہے اچھا ہوا یہ روپیہ یہیں رکھا, اگر میرے پاس ہوتا تو میرا بھی حال اسی جھاڑی کی طرح ہوتا. تیرا بھی حال اس جھاڑی جیسا ہوتا. اچھا, یہ بڑا, یعنی آپ دیکھو نا کس طرح سے کہ دولت جمع کرو تو وہ آپ کے لیے رحمت کے بجائے زحمت بھی بن سکتی ہے اگر آپ کو استعمال نہیں آتا ہے اس کا. کیا بات ہے. اور اسی انداز کا دیکھ لو کہ انسان کی حسرت ہے کہ دولت کے حصول کے لیے تو ہر ایک کی طلب بھی ہے کہ دنیا داری میں بھی اسے سکھ ملے, اور یہ پروردگار ہی کی تعلیمات میں سے بھی ہے, ان کے نوازشات میں سے بھی ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے تو اس کو سکھ اور سکون حاصل کرنے کے لیے بھی وہ کوششیں کرنی چاہیے جو کہ وہ اسے کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ ماں بھی جو ہے وہ طنز کیا کرتی تھی وتایو پر. کبھی کبھار نوجوانوں کو, گاؤں کے نوجوانوں کو جب آگے بڑھتے ہوئے ترقی کرتے دیکھتی تھی تو وتایو کو کہتی تھی دیکھو فلاں کا بیٹا اتنا ترقی کر گیا, اتنا مالدار ہو گیا, اتنا یہ ہو گیا ہے, گھر بنایا ہے اس نے, اتنے جانور خریدے ہیں اس نے, دکان کھولی ہے, انہیں کچھ نہیں کیا ہے سوائے یہ فقیری اور درویشوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہو. کمپیریزن ماں باپ کا اسٹائل رہتا ہے, ماں باپ کا ایک ہوتا ہے تو وہ کرتے رہتے. تو کہا کہ ایک بار جو ہے وہ گاؤں میں آگ لگی اور وہ محلہ بھی وتایو فقیر ہی کا تھا, تو ان میں ان کا گھر بھی آیا لپیٹ میں, آگ کی لپیٹ میں. تو اس کے پاس تو درویش کیا تھا, بس ماں اور کچھ جو ہے وہ رلیاں تھیں اور چٹائیاں تھیں اپنے ساتھ لیا, اور ماں کو اٹھایا گود میں, ایک بڑے ٹیلے پر جا کر بیٹھ گئے. اب وہ جو اڑوس پڑوس کے جو گھرانے کے جو لوگ تھے ان کے تو اندر زیورات پڑے ہوئے ہیں, قیمتی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, تو وہ جلتی ہوئی آگ کے اندر جھلس بھی رہے ہیں, اسے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ماں کو کہہ رہا ہے دیکھ ماں تو ہمیشہ میرے اوپر طنز کیا کرتی ہے, دیکھ دولت والے ہوتے نا تو اسی طرح ہم بھی جل رہے ہوتے, جھلس رہے ہوتے. آج کچھ بھی نہیں ہے تو دیکھو کتنی آسانی کے ساتھ ہم پار ہو گئے, تو گویا ہم اس دنیا سے بھی اسی طرح سے پار ہو جائیں گے. نہ ہونا بھی بہتر ہے, یعنی اس اینگل سے. یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے یہ کہتے ہو تو تکبر کی طرف آتا ہے. نہ ہونا, یعنی آپ دیکھو بہت سارے نکتے ہیں, حکمتیں کیا ہیں, حکمتیں. اور اس پہ یہ جو سیمینار ہوا تھا نا, اس میں ایک چیز ابھر کے سامنے آئی تھی کہ ایک تو یہ لطائف کو جمع کرنا, پھر ان کی تشریح کرنا, اور یہ چونکہ لٹریچر میں اس کی بہت ساری پلیورلٹی آف میننگ ان کی ہو سکتی ہے, ماشاءاللہ ان کے نکتوں کی بہت ساری وضاحت ہو سکتی ہے. اور یہ صرف ایک شخص نہیں تھا وتایو فقیر, اس جیسے اور بھی بہت سارے لوگ گزرے, بہت سارے. آپ دیکھو ایران ترکی کا جو ملا نصیر الدین ہے, جی 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 جی, ہمیں ایران کا عبید زاکانی ملتا ہے, شیخ چلی ہے, بیربل وزیر ہے, بہلول دانا ہے, بہت سارے لوگ اس قسم کے ملتے ہیں. ان کی بھی ایسی بہت ساری حکایات اور بہت سارے نکتے موجود ہیں. ملا نصیر الدین کے لیے کہتے ہیں وہ بھی اس طرح سے شوقین تھا, گدھے پہ ہمیشہ سواری کرتا رہتا تھا, ان کے پاس گدھا ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ ایک دن ایک مہمان ان کے گھر میں آیا, وہ اس کی دعوت کی, اس کو کھلایا پلایا, تعام و کلام کرنے کے بعد مہمان کو رخصت کرنے گیا. جب دروازے پر پہنچا مہمان کو رخصت کرنے, تو مہمان نے کہا کہ یار میرا سفر بہت لمبا ہے, آپ کا گدھا اگر مل جائے تو میں تھوڑا سواری کر کے نکل جاؤں, واپس آپ کے پاس آ جائے گا. تو وہ کہتا ہے کہ گدھا تو میرے پاس ہے نہیں. ملا نصیر الدین نے کہا گدھا تو نہیں ہے میرے پاس ابھی. اتنے میں گدھے نے, وہ جو وہاں بندھا ہوا تھا, اس نے آواز کی, ہینگ لگائی, وہ ہینگ لگائی اس نے. تو وہ مہمان اس سے کہتا ہے کہ ملا کیا کہتے ہو, آپ جھوٹ بول رہے ہو, گدھا خود آوازیں لگا رہا ہے کہ میں ہوں. تو ملا کہتا ہے بہت تعجب ہوا مجھے, میری بات پہ اعتبار نہیں ہے, گدھے کی بات پہ اعتبار ہے تجھے. یہ ان کا اسٹائل تھا, کس طرح سے جھوٹ اور سچ کی حقیقت لوگوں کو پہنچانا, سمجھانا, کس طرح سے وہ. اب اس طرح سے کہتے ہیں شیخ چلی جو تھا
وہ پھر طنز و مزاح میں مختلف باتیں کرتا تھا، اور وہ اس کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ وہ خیالی پلاؤ بڑا پکاتا تھا، یعنی اس کا اسٹائل اس طرح سے ہوتا تھا۔ مزدور آدمی تھا، تو کہتے ہیں کہ کسی نے اس کو کہا کہ میں آپ کو 1 روپیہ دوں گا، آپ یہ میرا گھی ہے اس کا جو گھڑا ہے میرے پاس، مٹکا ہے، اس کو میرے ساتھ لے کر چلو، وزن اٹھا کر فلاں گاؤں تک مجھے پہنچا کے آپ 1 روپیہ ملے گا۔ اس نے کہا مجھے 1 روپیہ ملے گا تو میں چلتا ہوں۔ مٹکا سر پہ اٹھایا گھی کا، اور چلتے چلتے خیالی پلاؤ پکانے لگا، مجھے 1 روپیہ ملے گا، اس سے میں مرغیاں خریدوں گا، مرغیاں پالوں گا، بڑی ہو جائیں گی تو پھر میں اس سے بکریاں خریدوں گا، اور زیادہ پیسہ ہوگا تو پھر بکریاں بیچ کر گائیں خریدوں گا، پھر بہت دولت جمع ہو جائے گی، شادی کروں گا، بچے ہوں گے، اور جب بیوی مجھے کھانا کھلا رہی ہوگی تو میں اس سے کبھی ناراض بھی ہو جاؤں گا، جب ناراض ہو جاؤں گا میرا بیٹا مجھے منانے کے لیے آئے گا کہ ماں کہتی ہے ابھی معاف بھی کرو، چھوڑو ناراضگی، آ جاؤ، میں گردن ہلا کے ان کو بولوں گا نہیں، اس طرح سے جیسے واقعی گردن ہلائی تو وہ مٹکا گر گیا۔ تو وہ مالک اس کو تھپڑ مار کے کہتا ہے کہ میرا پورا گھی کا مٹکا ضائع کر دیا۔ تو وہ شیخ چلی اس سے کہتا ہے آپ کو کیا پتا کہ میرا کتنا نقصان ہوا ہے، میرا تو اولاد خاندان پورا تباہ ہو گیا، آپ کا نقصان زیادہ ہے یا میرا نقصان زیادہ ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو کیا ان کے اندر بھی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مزاح کی حس بھی، ہنسنے کے لیے بھی بہت کچھ، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے درمیان پیغامات بھی بہت سارے اس میں ماشاءاللہ۔ تو مزید جو ہے وہ آپ ہمیں وطایوں کے حوالے سے بتائیں۔ ایک جو مجھے وطایوں کا ایک نقطہ بڑا کبھی کبھی میں بہت فکر کرتا ہوں اس پہ، اور خدا کے ساتھ جو اس نے حجت اور پیار والی باتیں کی ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ جو بندہ خدا کے ساتھ اس طرح کا لگاؤ رکھتا ہے وہ شخصیت کتنی اعلیٰ ہوگی، اپنے اندر کے اندر اس کی روح کتنی اجلی ہوگی، چونکہ ہر بندہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا جس طرح سے وطایوں نے۔ صوفیزم کے اندر ایک مقام بھی ہے نا، ایک ایسا رتبہ آتا ہے کہ جہاں پہ اس کی محبت بھی خدا سے، اس کی ناراضگی بھی خدا سے، دونوں طرف سے، وہ کسی کائنات میں کسی اور کی طرف اس کی توجہ نہیں رہتی ہے۔ بالکل۔ اور ایک بات میں یہ یہاں کہہ دوں، جب خدا کے بارے میں جب وہ بات کرتا ہے نا تو 2 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک ہے اظہار تکلم اور ایک ہے اسباب تکلم۔ یعنی اظہار تو جب آپ کا باتوں میں ہو تو ایسا لگتا ہے آپ خدا سے باتیں کر رہے ہو، لیکن اسباب دیکھو تو آپ بندوں سے باتیں کر کے خدا کے بارے میں ان کو سمجھا رہے ہوتے ہو۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ ان کا زندگی کا جو ہے وہ طرز عمل اس طرح سے رہا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ملا وطائے فقیر کے پاس بھی یہ گدھا ہوتا تھا، ان کی گائے ہوتی تھی، وطائے فقیر کے پاس گائے ہوتی تھی، اور ایک گدھا پڑوس میں ہوتا تھا جو گائے کا گھاس کھا جایا کرتا تھا، اور وطایا اس کو سمجھا کے، اس کو مالکوں کو سمجھا کے بڑا پریشان ہو گیا، لیکن روزانہ جو گھاس لے کر آئے وہ گائے کے بجائے گدھا کھا جاتا تھا۔ تو ایک دن اس نے خدا سے کہا کہ خدایا اس کو ایک طرف کر دے، میری گائے کا گھاس کھا جاتا ہے، اس کو یا تو مار دے یا کچھ کر دے اس کے بارے میں۔ تو اس طرح سے اس نے یہ بد دعا دے دی۔ صبح اٹھا تو اس کی گائے مری ہوئی تھی، بڑا پریشان ہوا، بازار گیا، ایک نابین شخص کو پکڑ کے لے کر آیا، اس کو کہتا ہے کہ نابین کو قریب لا کے اس کو کہتا ہے کہ یہ جانور ہے، اس کو ذرا پہچانو کیا ہے۔ تو اس نے جب ہاتھ لگا کے دیکھا، بولا یہ تو گائے ہے۔ اچھا، ہاتھ اوپر کر کے کہتا ہے یار نابین کو بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ گائے ہے، وہ بھی پہچان رہا ہے، تو سمجھتا تو ہے لیکن کرتا وہی ہے جو آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، ایسا کیوں کرتے ہو میرے ساتھ؟ یعنی اس طرح کا وہ اظہار کرتا تھا کہ طنز کرتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم مانگیں کچھ ملتا کچھ ہے، وہ تو مالک جانتا ہے نا کہ ہماری کون سی دعا کس طرح سے قبول کرنی ہے۔ میں اگر یہی بولوں کہ جو میں نے چاہا ہے وہی ملے تو وہ جانتا تو وہ ہے نا مالک کہ میری ضرورت کیا ہے۔ اتنی بڑی حکمت ہے، اور یہ قرآنی میسج بھی ہے بالکل کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وہ عطا کرتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ چیزیں دیتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے آپ کے حق میں بہتر کیا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو یہ حکمت بالکل ہیں اس میں۔ اسی طرح سے ایک دن وہ کہیں جا رہا تھا وطائے فقیر،
پیدل چلتے چلتے تھک گیا تو خدا سے دعا مانگی کہ خدایا کوئی سواری دلا، میں سفر اس پہ چڑھ کے سفر کر کے جاؤں، سوار ہو کے تھک گیا ہوں میں۔ ایسا سوال کر کے آگے بڑھا تو آگے ایک پولیس والا کھڑا تھا جس کی گھوڑی نے ابھی ابھی تازہ بچہ جنا تھا۔ اب وہ چونکہ گھوڑی کا بچہ ابھی چل تو نہیں سکتا، وہ بندہ کسی ایسے راہگیر کو دیکھ رہا تھا کہ کوئی آئے جو مجھے مدد کرے تو اس کو لے کر جاؤں کہ وہ گھوڑی کا بچہ اٹھا کر لے چلے۔ اور جیسے اس نے وتایوں کو دیکھا پولیس والے نے تو کہا کہ اے درویش ادھر آؤ، اس کو اٹھاؤ اور میرے ساتھ لے چلو، منزل تک اس کو پہنچا دو۔ اب منع تو نہیں کر سکتا تھا، وہ گھوڑی کے بچے کو سر پہ اٹھایا، سر پہ اٹھا کے بعد میں کہتا ہے مالک کیا کرتے ہو، میں نے تو جانور اپنی سواری کے لیے مانگا تھا، میں نے یہ نہیں مانگا تھا کہ مجھے جانور کی سواری بنا دو، لیکن تو نے یہ کیا کیا اس طرح سے۔ تو بڑی مزیدار باتیں ہوتی تھی اس کی اسی طرح سے۔ اور ان کے علاوہ بھی جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ایسی باتیں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر اب سچ کہے لیکن کیسے کہے، کس طرح سے اپنے دل کے حال کو، تو خود اس کے فصل آباد کرنے کا تھا اور ونگار ہوئی، گاؤں کے لوگ آئے۔ اب یہ ٹریڈیشن رہی ہے کہ جو بھی زمین اپنی آباد کروائے گا تو وہ اور کچھ نہیں تو کھانا ضرور کھلائے گا، ایک ٹائم کا کھانا کھلائے گا۔ اب یہ غریب آدمی، بوڑھی ماں ان کے ساتھ بمشکل ان کا جو ہے وہ گزر بسر ہوتا تھا، کہاں اتنے بڑے چاول پکتے اتنے سارے لوگوں کو کھلانے کا۔ خوب کام ان سے کروایا اور لوگ انتظار میں تھے کہ وتایوں کی جانب سے کوئی کھانا آنے والا ہے۔ تو جب دیکھا کہ کام کمپلیٹ ہو گیا تو وتایوں دہاڑے مار کر رونے لگا، زمین پہ جو ہے وہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے رونے لگا۔ تو بھائی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، بھائی کیا ہوا، ماں مر گئی، کیا ہوا کیا؟ بولے نہیں میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ لوگ تو گھر بار والے ہو، کیونکہ وتایوں کی شادی بھی نہیں تھی، تو آپ لوگ تو گھر پہ بھی جا کر کھاؤ گے، میں کہاں کھاؤں گا کھانا۔ بجائے الٹ ان کی سپورٹ کرنے کے وہ خود جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ بھی اشارہ جو ہے وہ ان کی طرف دے رہا ہے کہ کوئی ہو تو مجھے صاف کیسے بولے کہ میں نے کھانا نہیں بنایا ہے، اس طرح سے آتا ہے۔ تو یہ وتایوں کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے ایک اس کی اور وہ مشہور کہانی ہے جس میں وہ محنت کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ انسان کو خود محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ لطیف نے کہا نا کہ تدی تھدی کائے کانے ویل وہن جی متا تھی اوندا ہے پیر نہ لہیں پریے، جو تو محنت کے لیے تو ہمیشہ آمادہ کیا ہے۔ تو ایک دن کوئی درس ہو رہا تھا، مولوی صاحب نے کہا کہ اللہ رزق دیتا ہے، دے گا، ہر ایک کو دے گا، کبھی کسی کو بھوکا نہیں رکھے گا۔ اس نے جب یہ سنا تو بولا نہیں میں تو اس کو باقاعدہ اس کا تجربہ کروں گا کہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے۔ ایک دن بھوکا رہ کر جا کے درخت کے پاس بیٹھ گیا، پورا دن بیٹھا رہا کہ خدا کا وعدہ ہے کہ مجھے رزق ملے گا تو مجھے ملے گا ہی، میں اس میں پورا دن بیٹھا رہا بھوکا، کچھ بھی نہیں ملا، پریشان ہوا۔ کبھی تو دھیان ہوا کہ جاؤں واپس، کوئی بات نہیں، جا کے گھر پہ کھا لیتا ہوں، لیکن کبھی نہیں کہا ہے تو بات تو ہوگی، خدا دے گا ضرور مجھے۔ تو بیٹھا ہے، پہلے بیٹھا تھا نیچے اور بعد میں بھوک لگی تو اوپر درخت پہ چڑھ کے جا کے بیٹھا کہ شاید دیکھوں کہیں سے رزق آ رہا ہو۔ شام کو ہوا ایسا کہ کوئی وہاں پڑوس میں کوئی اس کو دیکھ کر گیا تھا، شام کو بیٹھا، چونکہ یہ بھی کلچر ہے کہ آپ کے گاؤں کے ارد گرد اگر کوئی زیادہ دیر بیٹھا رہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، اس کو کھلانا ہوتا ہے اس طرح سے۔ تو وہ کوئی اس کو دیکھ کے گیا تھا، وہ گاؤں سے اس کے لیے کھانا بنا کے آ رہا تھا، آیا اور اس نے جب اوپر سے دیکھا یار کوئی کھانا لے آ رہا ہے تو اس کو لگا کہ یار خدا بس یہاں تک تو لے آیا ہے، میرے پاس بھی پہنچ جائے گا اس طرح سے۔ وہ بندہ درخت کے پاس آیا، دیکھا ادھر ادھر، یار بندہ تو یہاں بیٹھا تھا، پورا دن یہاں بیٹھا تھا، ابھی کہاں گیا؟ تو ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ مایوس ہوا کہ شاید وہ چلا گیا ہوگا، یہ لوٹنے لگا۔ جیسے ہی وہ لوٹنے لگا وتایوں پریشان ہو گیا، اب تو یہ رزق جا رہا ہے، تو اوپر سے تھوڑا بیٹھ کر تھوڑا کھانستا ہے۔ اب جیسے اس نے کھنکارا تھوڑا تو بندے نے دیکھ لیا نیچے، بھائی آؤ نیچے، آپ کو کھانا کھلاؤں، میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو آیا، پھر کھانا کھایا، گھر پہنچا، ماں نے بولا اس سے کہ بھائی خدا دیتا ہے؟ بولا دیتا ہے لیکن کھانسنا پڑتا ہے، کھانسنا پڑتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے، ایسا نہیں کہ
کچھ آپ کچھ بھی نہ کرو، سب کچھ آپ کو خود ہی مل جائے. کتنے بڑے اہم مسئلے کو سلجھایا ہے. بالکل. تقدیر اور پانی تدبیر. ایندم ہو تو کچھ آؤں اگ بری تھیاں. آؤ باغ بھری تھے. ماشاء میں پہلے تو میں کچھ کروں، اس کے بعد مالک کی طرف سے برکت آئے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ میں کچھ بھی نہ کروں خود بخود ساری چیزیں میرے پاس آ جائیں گی، ایسا نہیں ہے. اور یہ قدرت کا اصول بھی ہے. بالکل. پروردگار نے جو ہے وہ انسان کو اختیار دے کر بھیجا ہے، آدھی تدبیر کا اختیار، بالکل. انسان کے جدوجہد اور جستجو کا اختیار، اور باقی تقدیر تو مالک کے ہاتھ میں ہے جو ہمیشہ قائم اور دائم ہے، لیکن تدبیر بھی ایک اہم حصہ رکھتی ہے. تو بتائے ہوئی کہ ایک ضرب المثل سندھ کے اندر مشہور ہے کہ مانا کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کچھ اماں کے ہاتھ میں بھی ہے کہ چاہے وہ روٹی پکائے یا چاہے وہ چاول پکائے یا سیرا پکائے. کتنی گہری بات ہے. یعنی اب پوری تقدیر اور تدبیر والا معاملہ جو ہے نا، معاملہ جو ہے وہ کہ سب کچھ یعنی انسان کے ہاتھ میں خدا نے اختیار دیا ہے، کرے گا. باقی تو مالک کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان کچھ کرے اپنے لیے، تدبیر تو خود بنائے. سیدنا پہ ناصر خسرو کے وہ جملے یاد آتے ہیں کہ جن میں آپ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی تقدیر آپ لکھتے ہیں. یعنی ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنی تقدیر آپ لکھتا ہے، اور انسان اپنی کوششوں سے یہ حاصل کر بھی لیتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وطائے فقیر جو نا دعوت میں پہنچا. اب یہ لوگوں کے جو رویے ہیں ان کو کس طرح سے اشارہ کر کے ان کے اندر تبدیلی کیسے لے آتا نفسیات ہے، ہے، سائیکولوجی. بالکل ان کو کیسے سکھاتا ہے. وہاں جنرلی ایسا ہے کہ لوگ غریبوں کا خیال کم، امیروں کا خیال زیادہ رکھتے ہیں، ان کی آمد پہ زیادہ دکھاوا کرتے ہیں، غریب کی پرواہ نہیں ہے. تو انسانیت کی قدر کس طرح سے ہو یہ سکھانے کے لیے وہ کہتے ہیں شادی میں پہنچا، میلے پرانے فقیرانہ لباس تھا، تو دھکے دے کے نکال دیا. کسی نے اس سے پوچھا بھی نہیں، کوئی ویلکم بھی نہیں، بیٹھ کر کھانا بھی نہیں ملا، واپس چلا گیا. تو اپنے بھائی چونکہ جو تھا وہ قاضی، اس کا ایک جوڑا پہن کر اچھے گھوڑے پہ سوار ہو کر اسی دعوت میں واپس آ کے پہنچا. جب پہنچا آ کے عالیشان لباس، عالیشان گھوڑے کے ساتھ، تو لوگوں نے اس کو باقاعدہ ویلکم کیا اور اس کے لیے ارد گرد آ کے بیٹھے، طعام لگائے، کھانا ہر طرح کا جو بھی چیزیں تھیں جو یعنی ایک اہم مہمانوں کے لیے کھانا آتا ہے اس طرح سے بنایا. تو وہ اٹھا کر وہ ساری چیزیں کپڑوں پہ ڈال رہا ہے. کھا کپڑا کھا، کھا کپڑا کھا. میزبان پریشان، یہ بتایا کیا کر رہے ہو؟ کھانا آپ کے لیے، اس کے لیے نہیں. بولے میرے لیے نہیں ہے، میں تو پہلے بھی آیا تھا، مجھے دھکے دے کے نکال دیا گیا میں نے، اب یہ کپڑے پہن کر آیا ہوں تو آپ یہ کھانا دے رہے ہو، تو میرے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے. کتنی بڑی بات ان کو سکھانے کے لیے. یعنی آپ وہ اس کا انداز خاطب ہے وہ کتنا بڑا پیارا تھا. میں دو اور ایسے نکتے آپ کو بتاتا ہوں اور اس پہ ہم پھر اختتام کریں گے انشاءاللہ، پھر آپ کنکلوڈ کر دینا. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ وہ گیا، ایک خربوزہ بیچنے والے تھا، تو کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ خربوزہ دے دو مجھے. تو اس نے کوئی بیکار سا سڑا ہوا تھا وہ دے دیا اس کو. پھر اس نے دیکھا یہ تو کھانے کے قابل نہیں ہے، یہ کون سا دیا ہے، یہ میں کیسے کھاؤں گا. پھر پیسہ دے کے دیا، یہ لو چلو پیسے کا دے دو مجھے. تو پھر اچھا سا پکا ہوا اس کو تربوز دیا، خربوزہ دیا. تو وہ دونوں کو کمپیئر کرتا ہے، ایک ہاتھ میں وہ والا اٹھاتا ہے جو اللہ کے نام پہ ملا ہے، ایک ہاتھ میں وہ جو پیسے سے ملا ہے. وہ دونوں کو لے کر کہتا ہے کہ دیکھو آپ کی قدر دنیا کے آپ کے سامنے پڑا ہے کہ دیکھو یہ آپ کے نام سے ملا ہے، یہ 1 روپے سے ملا ہے مجھے، آپ دیکھ لو، میں کچھ نہیں کہتا اس میں. اب دیکھو یہ رواج ہے، یہ اس وقت لوگوں کے اندر آج بھی. آپ کے پاس باسی چیزیں ہیں تو آپ کسی کو دیں گے، خیرات کے اندر اچھی چیز نہیں دیں گے. خدا نے فرمایا کہ جو آپ کی اچھی چیز ہو وہ خدا کے نام پہ دو، برکت تو اسی میں ہے. ایسے نہیں کہ گھر میں پرانے کپڑے پڑے ہیں میرے ابھی استعمال کے نہیں ہے، یہ اللہ کے نام پہ دے دو. میں کیا بات ہے، اچھی چیزیں، یعنی یہ رجحان جنرلی، اور اسی سے لوگوں کو اس نے اور سمجھ رہا ہے کہ میں خیرات کر رہا ہوں، بڑی خیر کی ہے. اور ایک دوسری بات مجھے یاد آتی ہے، بسم اللہ کی برکت کی کس طرح سے فضیلت ایک نقطے میں اس نے سمجھائی. ماشاءاللہ. وہ ایک شخص اس کے پاس آتا ہے کہ میرا اناج پک چکا ہے، اس کی مجھے کٹائی کرنی ہے، میرے ساتھ چلو. درویش ہو آپ، چلو گے کٹائی میں حصہ لوگے.
تو آپ کی وجہ سے برکت آئے گی. وہ ویسے کام کاج سے کتراتا تھا تو لیکن اس نے کہا کہ آپ کی وجہ سے مجھے برکت ملنے والی ہے, چلو پہلے میرے ساتھ. تو گیا اس کے ساتھ, دونوں جا کے بیٹھے, کٹائی شروع کی. جو وہ کاتر ہے وہ ساتھ میں لے کے گیا, دانتری جو ہے وہ لے کے جب دونوں بیٹھے تو جو مالک نے آغاز کیا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ پڑھ کے اس نے دانتری سے کاٹنا شروع کیا. یہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور جا کے باہر بیٹھا. تو کہتا ہے بتائے فقیر کیا ہوا؟ بولے اب تو برکت ہی برکت ہے, آپ کی کمی تو ہونی نہیں ہے. کیا بات, آپ مجھے لے کر آئے ہو, جس کے لیے مجھے لے کر آئے ہو برکت آئے گی. آپ نے بسم اللہ پڑھ لی, برکت ہی برکت ہے, کمی تو ہوگی نہیں. میں کیا کروں ابھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر. یعنی کس طرح سے اس نے یہ زندگی کے نکتے, چاہے وہ موت اور آخرت کے متعلق ہوں, چاہے دنیا داری سے سنبھل کر چلنے کے بارے میں ہوں, چاہے اخلاقیات انسان کی قدر کے بارے میں ہوں, اور بہت سارے واقعات. انشاءاللہ آج پہلا موقع ہے, کبھی دوسرا موقع بھی آئے گا تو دوسری بہت ساری باتیں, اور ریسرچ ہو رہی ہے اس پر بہت ساری چیزیں. میں کہتا ہوں کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے ان کی زندگیوں کا, اور اسی قسم کی جو ہے وہ اسباق ہمیں ملتے رہتے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے بھی ہے. تو ہم اختتام کی طرف جاتے ہیں. اگر آج کی اس پوری ڈسکشنز کا اگر ہم کنکلوڈ کریں تو جو اہم نکات ہمارے سامنے مل کر آئیں گے ان میں ایک تو یہ نقطہ وطائے فقیر کی زندگی سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو زندگی ایک بھرپور مشغلہ ہے. اس سے جو ہے وہ مایوسی اور تنگ دستی نہیں بلکہ ترک دنیا کے اس کانٹیکس میں کبھی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ بھرپور انداز میں گزارنے کی ضرورت ہے. پروردگار نے ہم پہ جس انداز میں بھی رحمت کی ہے وہ ہمارے لیے ایک غنیمت کی حیثیت رکھتی ہے. اور اسی طرح ہے کہ ایک کامیاب انسان وہ ہے جو خوش رہنے کا ہنر جانتا ہو ہر حالات کے اندر. یہ بھی وطائے فقیر کی زندگی کے اعتبار سے ہمیں چیز نظر آتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اپنے پروردگار کے عطا پر جو ہے وہ ہر صورت کے اعتبار سے خوش رہنا. اور وطایوں کا تو ایک ایسا رتبہ ہے کہ جس کے لیے دانش مندوں نے کہا ہے کہ یہ ہیرو کی خصوصیت ہے کہ وہ ہیرا اندھیرے میں روشنی کرتا ہے, ورنہ سورج کی روشنی میں تو یہ جو شیشہ اور کانچ ہے وہ بھی چمک بکھیرتا ہے. یہ ہیرے کی ہی خصوصیت ہے. تو اسی بات پر جو ہے وہ ہم اختتام کریں گے. ناظرین, آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر موجود رہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.